सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है रात का राही। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 7 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। मंदिर में सांपों की मलका मेरा इंतजार कर रही थी। रात का पहला पहर था जब मैं अपने कमरे में से निकला था। मैं इस तरह निकला कि कोई मुझे देख ना सके। आबादी से बाहर निकलते ही ऊंचा नीचा इलाका शुरू हो जाता था। आगे झाड़ पात का जंगल और ऊंची घास थी। वहां की जमीन में यही खूबी थी कि इंसान को नजरों से ओझल कर देती थी। मैं उस इलाके में जा रहा था। मुझे आवाज सुनाई दी, मोहम्मद खान। मैंने रुक कर इधर उधर देखा। कोई मेरी तरफ आया। मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए खड़ा था। हेड कांस्टेबल अहमद अली ने कहा। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं उससे बगलगीर हो गया। वो मुझसे अलग होकर बोला, खुदा तुम्हारा मददगार होगा, निकल जाओ। मैंने बहुत आगे जाकर सोचा कि अहमद अली दिन के पिछले पहर थाने से चला गया था। उसने मुझे एक ड्यूटी बताकर कहा था कि वो शायद रात को ही वापस आ सकेगा और मुझे उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसने मुझे सारी हिदायत दे दी थी और मैं उसका इंतज़ार किए बगैर चल पड़ा। वो मुझे रास्ते में मिल गया। मैं जब अपनी पुरस्रार मंजिल की तरफ जा रहा था तो मुझे ख्याल आया था कि जैसे मैं किसी के नज़र ना आने वाले हाथों में खिलौना बन गया हूँ। हेड कांस्टेबल अहमद अली को मैंने अपना पीर उस्ताद बना लिया और अपने दिमाग से काम लेना छोड़ दिया था। अहमद अली में यही खूबी थी कि मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करता था। उससे मुझे तायद हासिल होती थी। ये पीर, फकीर, मुर्शद और आमिल क्या होते हैं? हम जैसे इंसान ही तो हैं। हम उनके मुरीद क्यों बन जाते हैं? क्यों हम उनके लिए अपने घर और अपनी इज्जत लुटा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो हमारी ख्वाहिशों और हमारी मुरादों के मुताबिक बातें करते हैं। उनसे हमें तायद हासिल होती है कि हमारी हर ख्वाहिश बजा है। जब एक औरत अपने खामिन को नापसंद करती और अपने पीर से कहती है कि या सरकार, इस खामिन से आज़ादी दिलाओ और तावीज़ दो कि उसे ऐसा रोग लगे कि जल जल कर मरे, तो पीर उसे नहीं कहता कि बीबी कुफर ना बक, हम ऐसा तावीज़ नहीं देंगे जो किसी को रोगी करके मारे। पीर मुराकबे में चला जाता और फिर कहता है कि बीबी आज शाम के बाद आ जाना। एक गज कोरे लट्ठे के कोने में 1 तोला नमक और दूसरे कोने में 5 का नोट बांध कर ले आना। तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। बीबी पीर का हर हुक्म मानती है। 1 गज कोरा लट्ठा और 5 का नोट भी पीर का। इंसान जब अपना दिमाग किसी दूसरे के हवाले कर देता और अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है तो उसकी मंजिल किसी मंदिर के खंडरात की तारीकी होती है। वो मंदिर के दरवाजे से बहुत आगे खड़ी थी। उसके जिस्म पर कोई सांप नहीं था। एक सफेद साड़ी थी जो उसने कंधों से टखनों तक लपेट रखी थी। उसका एक कंधा और पूरा बाजू उरियां था। उसकी गर्दन लंबूतरी थी और बाल दूसरे कंधे से आगे आकर उसके आधे सीने को ढांपे हुए थे। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर उसने एक हाथ कंधे तक ले जाकर आगे किया। मैंने आगे बढ़कर यह हाथ पकड़ा और अपनी आंखों से लगा लिया। उस हाथ का करिश्मा था कि मैं भूल गया कि मैं भगोड़ा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हूँ। हेड कांस्टेबल अहमद अली, अब्दुल्ला और इंस्पेक्टर मंसूर और महकमाना तहकीकात मेरे जहन से निकल गईं। मैंने तुम्हें बुलाया है, उसने मेरा हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा। अंदर आओ। उस हस्ती के कदमों में बैठो जो इबादत के लायक है। हम सब उसी के बंदे हैं। उस हस्ती ने मुझे बताया था कि तुम किसी खतरे में आ गए हो। तुमने मेरे साथ किया हुआ वादा पूरा किया तो उन्होंने तुम पर इल्जाम लगाए। क्या नाम है उसका? इंस्पेक्टर मंसूर। तुम्हें ये नाम किसने बताया है? वो हंस पड़ी और बोली, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे गांव और तुम्हारे घर के हालात नहीं बताए थे? शक है तो पूछो, मैं बताऊंगी। अपनी बीवी का हाल सुनोगे? हाँ हाँ, मैंने बेताब होकर कहा। बताओ, बताओ वो किस हाल में है? उसने आंखें बंद कर ली और धीमी आवाज में बोली, बेवफा, बेसब्र। इस वक्त वो अपने गांव से थोड़ी दूर वीरान जगह के एक खड्ड में एक मर्द के साथ है। अगर तुम उन्हें इस हालत में देख लो तो दोनों को कत्ल कर दो। मेरा खून खोलने लगा, मेरी मुट्ठियां बंद हो गईं। लेकिन तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? उसने कहा। तुम्हारा ताल्लुक इस दुनिया से कट चुका है। खून के रिश्ते खत्म हो गए हैं। उस वक्त हम मंदिर के अंदर थे। दीवार के साथ एक दिया जल रहा था। उसकी लरजती हुई पीली रोशनी में वो मुझे आसमान की मखलूक मालूम होती थी। कुदरत की सारी खूबसूरती उसमें समोई हुई थी। मेरा कद उससे ऊंचा था। उसने मुझे कहा,
کہ گھٹنوں کے بل ہو جاؤ۔ میں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اگر وہ مجھے چھری دے کر کہتی کہ اپنی شہ رگ کاٹ دو تو میں اپنی شہ رگ کاٹ دیتا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا سر تھام لیا۔ اس کا ایک ہاتھ میرے ایک کان پر اور دوسرا دوسرے کان پر تھا۔ اس نے اپنے دونوں انگوٹھوں سے میری کن پٹی کو سہلانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا چہرہ اوپر اٹھایا اور مخمور لہجے میں سرگوشی کی، میری آنکھوں میں دیکھو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں دیے کی لو ناچ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں ان آنکھوں میں نہیں جھانک سکوں گا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب آنے لگا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلنے لگیں، اس کے ہونٹ کلی کی طرح آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ وہ ایک خمار اور خوشبو بن گئی۔ میرے کانوں میں جل ترنگ کی طرح بڑی دھیمی دھیمی آواز پڑنے لگی، تم میرے ہو، تم یہاں کے ہو، تم شیطان کے چیلے ہو۔ مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہونے لگی جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایسے لگا جیسے وہ میرے وجود میں تحلیل ہو گئی ہو یا میں اس کی ذات میں گم ہو گیا ہوں۔ یوں کہہ لیں کہ میری ذات، میرا وجود اور میری شخصیت ختم ہو گئی، میرا نام بھی ختم ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جب میری آنکھوں کے قریب آ گئیں تو اس کے بال جو بے ترتیب تھے، کچھ اس کے چوڑے ماتھے پر آ گئے، میری نظروں میں وہ سانپ بن گئے اور اس کے مرمری ماتھے سے رینگتے میرے چہرے پر رینگنے لگے۔ ایسا سکون، ایسا قرار، ایسی خود فراموشی اور ایسا خمار، کاش وقت وہیں رک جاتا، لمحات کے قافلے وہیں ڈیرے ڈال دیتے، دنیا اسی ایک لمحے پر قربان ہو کر ختم ہو جاتی۔ میں بھول گیا کہ وہ عورت ہے اور میں مرد ہوں۔ یہ جذبہ مقدس ہے کہ مرد اتنی حسین عورت کو اپنی سانسوں جتنا قریب پا کر بھول جائے کہ وہ مرد ہے۔ میرے اندر وہ جذبہ بیدار ہو گیا تھا۔ جسمانی لذتوں کو الگ رکھ دو تو انسان زمین کے اس گولے کے اوپر کھڑا ہو کر خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں اشرف المخلوقات، تیرا سچا بندہ۔ اور جو جسم کے تابع ہو گئے وہ زمین کے گولے میں چھپتے پھرے اور ان میں اپنی آنکھوں میں بھی آنکھیں ڈالنے کی جرت نہ رہی۔ خدا نے انہیں دھتکار دیا۔ مگر اس کے بال جب میرے وجود پر خوبصورت سانپوں کی طرح رینگے تو اس نے میرے ذہن میں ڈال دیا کہ میں شیطان کا چیلا ہوں۔ ان سانپوں کی ڈنک میں مٹھاس تھی، بڑی پیاری غنودگی تھی ان کے زہر میں۔ یہ عہد میری رگ رگ میں سما گیا کہ میں شیطان کا چیلا ہوں۔ انسان کی کمزوریوں نے شیطان کو اپنے اوپر طاری کر لیا۔ آج مجھے وہ لمحے خواب کی طرح یاد آ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اس طرح چلتا ہوا جیسے خواب میں یا نیند میں چلتے ہیں، ایک دروازے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے کے کواڑ نہیں تھے، یہ ایک وسیع اور فراغ کمرہ تھا۔ وہاں وہ چبوترا تھا جو میں نے 3 4 راتیں پہلے دیکھا تھا جب میں انسپیکٹر منصور اور 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ ادھر آیا تھا۔ میں نے اس کمرے میں کسی ضعیف العمر کی بوڑھی آوازیں سنی تھیں۔ کمرہ خالی تھا۔ سانپوں کی ملکہ نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس نے کہا، سامنے دیکھو، یہ ہے وہ ہستی جو عبادت کے لائق ہے۔ میں نے دیکھا، کمرہ روشن تھا، چراغ نظر نہیں آتے تھے۔ چبوترے پر ایک ضعیف انسان بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی دودھ کی طرح سفید تھی۔ اس کے سر پر ایسی ٹوپی تھی جو پگڑی بھی لگتی تھی اور ٹوپی بھی۔ اس پر سفید کپڑا تھا جو لٹک کر اس کے کندھوں پر پڑا ہوا تھا۔ وہ آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا اور اس رنگ میں عجیب سا نکھار تھا۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ بادامی تھا اس کے عقب سے رینگتا ہوا اس کی گود میں چلا گیا۔ اس ضعیف العمر انسان نے سانپ پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا جیسے بچے کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے۔ سانپ اس کے ایک بازو پر چڑھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد سانپ اس کی گردن کے پیچھے سے ہوتا ہوا سامنے آیا اور اس کے گلے کا ہار بن گیا۔ چبوترے کے ساتھ 2 جوان لڑکیاں کھڑی تھیں۔ ان کا لباس آسمانی رنگ کا جیسا تھا کہ ان کے جسموں پر نہ بھی ہوتا تو بھی کچھ فرق نہ پڑتا۔ کپڑا بہت باریک تھا، اوپر بلاؤز تھے جو پاجاموں کے ساتھ ہی سلے یا ملے ہوئے تھے۔ ان کے بال دلکش طریقے سے سنوارے ہوئے تھے اور دونوں کے سروں پر سانپ کے بڑے بڑے پھن سایہ کیے ہوئے تھے۔ یہ مصنوعی تھے۔ دونوں لڑکیوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ چبوترے کے پیچھے جگہ بلند تھی، 2 آدمی وہاں کھڑے تھے۔ 2 آدمی چبوترے کے دائیں طرف اور 2 بائیں طرف کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بانسوں کی برچیاں تھیں۔ سب نے گھاگرا نما پاجامے پہن رکھے تھے، قمیضیں نہیں تھیں، انہوں نے واسکٹیں پہن رکھی تھیں۔ سروں سے رومال لپٹے ہوئے تھے، ان کے جسم گھٹے ہوئے اور پٹھے بڑے خوبصورت بنے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں کے رنگ سیاہ تھے جیسے تانبے کے بنے ہوئے ہوں۔ کیوں آیا ہے یہ؟ بوڑھے نے پوچھا۔
میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ آواز وہی تھی جو اس رات میں نے اس کمرے میں سنی تھی۔ معبود، سانپوں کی ملکہ نے کہا، یہ ایک مظلوم ہے جسے نیکی کے صلے میں بدی ملی ہے۔ یہ وہی ہے جو 600 سال پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا۔ زندہ دنیا نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اسے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے۔ میں نے اسے دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ آگے آؤ۔ سانپوں کی ملکہ مجھے اس کے سامنے لے گئی۔ اس کے کہنے پر میں چبوترے کے پاس دو زانوں بیٹھ گیا۔ بوڑھے معبود نے اپنے گلے سے سانپ اتار کر میرے اوپر پھینک دیا اور کہا، اس کا منہ اپنے منہ میں ڈال لو۔ میں نے کچھ سوچے بغیر سانپ کو گردن سے پکڑا اور اس کا منہ اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ذرا ہی دیر کے بعد بوڑھے کے کہنے پر میں نے سانپ کو احترام سے اٹھا کر بوڑھے کے قدموں میں رکھ دیا۔ بوڑھے نے اپنے نیچے ہاتھ لے جا کر ایک خنجر نکالا اور مجھے دے کر کہا، اس کی نوک اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں مارو۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اس نے سانپ کو گردن سے پکڑ کر دبایا تو سانپ کا منہ کھل گیا۔ اس نے سانپ کا کھلا ہوا منہ میرے آگے کر کے کہا کہ اپنی انگلی کا خون اس کے منہ میں ٹپکاؤ۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ خون کے 7 قطرے سانپ کے منہ میں گر چکے تو بوڑھے نے سانپ پیچھے کر لیا۔ اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے جیسے ہم بچے کو اٹھانے کے لیے کرتے ہیں۔ سانپوں کی ملکہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھوں سے مجھے آگے کو دھکیلا۔ میں اٹھ کر آگے ہو گیا۔ بوڑھے نے اس طرح میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا جس طرح اس کمرے سے باہر سانپوں کی ملکہ نے لیا تھا۔ بوڑھے نے اپنے دونوں انگوٹھوں سے میری آنکھوں سے ذرا اوپر میری پیشانی کو مسلنا شروع کر دیا۔ اس نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دیں۔ مجھے اس کی سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ محمد خان مر گیا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں خانو ہوں، میں سانپ ہوں، میں شیطان کا چیلا ہوں۔ وہ یہی الفاظ دہراتا اور میری پیشانی کو انگوٹھوں سے سہلاتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اپنی سرگوشیاں سننے لگا۔ اب میں کہہ رہا تھا، محمد خان مر گیا ہے، میں خانو ہوں، میں سانپ ہوں، میں شیطان کا چیلا ہوں۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں مر گیا ہوں اور میرے وجود سے ایک شخص نے جنم لیا ہے جس کا نام خانو ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے میں سانپ بن گیا ہوں اور اب مندر کے باہر کا کوئی بھی انسان میرے سامنے آیا تو میں اسے ڈس لوں گا۔ اگر آپ مجھ سے ایک ایک قدم کی کہانی سننا چاہیں یا ایک ایک دن کی داستان سننے کی خواہش کریں تو میری عمر جتنی لمبی ہو جائے گی، ختم پھر بھی نہیں ہوگی۔ ہم سب اپنی اپنی کہانی ادھوری چھوڑ کر قبر میں اتر جاتے ہیں، پھر ہماری کہانی وہ لوگ پوری کرتے ہیں جو زندہ رہتے ہیں۔ ہر کوئی ہر کسی کی کہانی کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اپنی کہانی کسی کو نہیں سناتا۔ میں ان میں سے نہیں، میں اپنے آپ میں سے ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی کہانی کا انجام خود سنا کر اس دنیا سے جاؤں۔ سانپ کے منہ میں اپنے خون کے 7 قطرے ڈال کر میں محمد خان سے خانو بن گیا۔ مجھے کچھ پلایا گیا اور میں کسی اور دنیا میں داخل ہو گیا۔ سانپوں کی ملکہ میرے ساتھ تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اب اسے سانپوں کی ملکہ نہ کہا کروں، رانی کہا کروں۔ مجھ میں دوسری تبدیلی یہ آئی کہ میں نے ان لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ تم لوگ واقعی روحیں یا بھوت پریت ہو یا زندہ انسان۔ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو یقین کی حد تک محسوس کرتا تھا کہ میں اسی نمناک کھنڈر میں پیدا ہوا تھا اور اسی مخلوق میں سے ہوں اور میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ میں نے دوسرا دن سو کر گزارا۔ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی نے مجھے جگایا۔ اس نے ویسے ہی کپڑے اٹھا رکھے تھے جو ان آدمیوں نے پہن رکھے تھے جو بانس کی برچیاں اٹھائے بوڑھے پروہت یا معبود کے دائیں بائیں کھڑے تھے۔ مجھے ایک دالان میں لے جایا گیا جہاں پانی سے بھرا حوض تھا۔ ایک اور لڑکی آئی، دونوں نے میرے کپڑے اتار دیے اور مجھے اپنے ہاتھوں حوض میں نہلایا۔ وہ ہنس اور مسکرا رہی تھی اور وہ مجھے اس طرح نہلاتی رہیں جیسے ماں اپنے بچے کو نہلایا کرتی ہے۔ اس رات میرے اعزاز میں جشن منایا گیا۔ وہی کشادہ کمرہ تھا جس میں بوڑھے نے میرا استقبال کیا اور سانپ کو میرا خون پلایا تھا۔ کمرے کی دیواروں کے ساتھ بہت سے آدمی کھڑے تھے، ان میں 10-12 جوان عورتیں تھیں۔ انہوں نے صرف سطر ڈھانپے ہوئے تھے، باقی جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ مجھے جب رانی اس کمرے میں لے گئی تو وہاں اتنی خاموشی تھی کہ اتنے لوگ موجود ہونے کے باوجود پتہ چلتا تھا جیسے وہاں ایک بھی انسان نہیں۔ میں نے رانی کے اشارے پر بوڑھے کے سامنے دوزانوں ہو کر سر جھکایا اور اس کے ساتھ ہی ستار اور بانسری کا نغمہ ابھرنے لگا۔ اس کے ساتھ جل ترنگ بھی بج رہا تھا۔ یہ نغمہ وجد آفرین تھا۔ مجھے کمرے میں ہلکی ہلکی دھمک سنائی دینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ تمام آدمی اور عورتیں ایک دائرے میں رقص کے انداز میں چل رہے تھے۔
مجھے کسی نے کندھے سے تھام کر اٹھایا، میں نے دیکھا وہ رانی تھی۔ رانی نے میری کمر میں بازو ڈال دیا اور میرا بازو اپنے گرد لپیٹ کر سرگوشی میں بتایا کہ میں بھی دوسروں کی طرح قدم اٹھاؤں۔ موسیقی کی تھاپ تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمارے قدم بھی تیز ہو گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے بوڑھا ایک نعرہ لگاتا تھا۔ آخر میں سب کے قدم ہتھوڑوں کی طرح فرش پر پڑنے لگے اور کچھ دیر بعد یوں لگتا تھا جیسے سب پاگل ہو گئے ہوں۔ مجھے اپنے متعلق بھی یہی شک ہو رہا تھا۔ سب ایک ایک کر کے فرش پر بیٹھتے گئے۔ سب کے سر دھمال کے انداز اور جوش سے ہل جل رہے تھے۔ میں اور رانی بھی بیٹھ گئے اور ہمارے سر بھی دوسروں کی اس طرح ہلنے لگے جیسے کوئی طاقت ہمارے سر دائیں بائیں پٹک رہی ہو۔ بوڑھے نے دھماکے کی طرح کچھ کہا، سب کے سب رک گئے اور ساز خاموش ہو گئے۔ سب نے بوڑھے کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا۔ بوڑھے نے کچھ کہا تو سب اٹھے، پھر عورتیں اٹھ کر چلی گئیں۔ وہ واپس آئیں تو انہوں نے کھانا اٹھا رکھا تھا جو سب کے آگے رکھا۔ شراب کی بوتلیں اور گلاس بھی تھے۔ کھانا معمولی تھا، بھنا ہوا گوشت، مچھلی، چاول اور سبزی تھی۔ رانی نے مجھے شراب پلائی۔ مجھے بالکل احساس نہ ہوا کہ میں پہلی بار شراب پی رہا ہوں۔ یوں لگا جیسے میں ہمیشہ شراب پیتا رہا ہوں۔ اس کے بعد کہوں اور باتوں کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ میرے سامنے کوئی اور ہی دنیا روشن ہو گئی۔ رانی میرے اور قریب سے رک آئی۔ میں نے چبوترے کی طرف دیکھا، وہ بوڑھا وہاں نہیں تھا۔ پھر سب حیوان بن گئے، شیطان کے چیلے بن گئے۔ اس رات کے بعد جو دن گزرے وہ یوں گزرے کہ میرے کانوں میں باتیں ہی باتیں پڑتی رہیں۔ یہ عبادت کسی کسی رات ہوتی ہے۔ یہ رانی کی آواز تھی۔ ہم شیطان کے پجاری ہیں، یہ بوڑھے کی آواز تھی جسے وہ معبود کہتے تھے۔ ہمارا نشان سانپ ہے۔ انسان وہی کامیاب زندگی گزارتا ہے جس میں سانپ اور شیطان کی خصلتیں ہوں۔ دولت ایک طاقت ہے اور دولت طاقت سے حاصل ہوتی ہے۔ اپنی خواہشوں کے پجاری بنو۔ ایسی باتوں کا تسلسل میرے کانوں میں پڑتا رہا اور دن گزرنے لگے۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں۔ رانی نے مجھے اپنے وجود کا حصہ بنا لیا تھا۔ کبھی لگتا جیسے میں روح ہوں اور وہ میرا جسم ہے، کبھی ایسے جیسے رانی میرے جسم کی روح ہو۔ اس دوران مجھ پر کوئی الٹا سیدھا عمل نہ کیا گیا، نہ مجھے کوئی الٹی سیدھی چیز پلائی گئی۔ میں جو عمل اس وقت نہیں سمجھ سکا تھا اسے آج بیان کر سکتا ہوں۔ پہلے روز رانی نے پھر بوڑھے نے مجھے ہپناٹائز کیا تھا۔ بعد میں مجھے ایسی چیز پلائی گئی تھی جس نے میرے ذہن سے حقیقی دنیا کو نکال پھینکا تھا۔ اس کے بعد مجھ پر کوئی ایسا عمل نہ کیا گیا۔ دن گزرتے گئے اور میں حقیقی زندگی میں واپس آنے لگا۔ سب سے پہلے مجھے اپنا نام یاد آیا، پھر سب کچھ یاد آنے لگا۔ پھر میں بند مندر کی دیواروں کو پہچاننے لگا، مگر مجھے یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ میں یہاں قید ہوں۔ مجھے وہ آدمی اور عورتیں جو اس رات عبادت میں شریک تھیں بہت کم نظر آتے۔ رانی بھی مجھ سے دور رہنے لگی۔ کیا میں واقعی تم میں سے ہوں؟ میں نے ایک روز رانی سے پوچھا۔ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا، میں اسی انتظار میں تھی کہ تم مجھ سے یہ سوال پوچھو۔ تمہارا ایک امتحان ابھی باقی ہے۔ ہم نے ابھی یہاں تمہارا استقبال کیا ہے، تمہیں قبول نہیں کیا۔ اس کا فیصلہ وہ کرے گا جو عبادت کے لائق ہے، مگر تمہیں ثابت کرنا ہوگا کہ تم ہمارے فرقے میں شامل ہونے کے قابل ہو۔ مجھے بتاؤ، میں نے بے تابی سے پوچھا، مجھے جس امتحان میں ڈالنا ہے فوراً ڈالو۔ کیا تم حقیقت میں واپس آ گئے ہو؟ آ گیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمد خان۔ اب کیا نام ہے؟ خانو۔ پہلے کہاں تھے؟ ایشر ہاٹ کے تھانے میں۔ کیا تھے وہاں؟ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر۔ کیا چاہتے ہو؟ دولت، میں نے جواب دیا، اور چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ہم سب دولت کے پجاری ہیں خانو، اس نے کہا، مگر دولت اناج کی طرح اگائی نہیں جاتی، چھینی جاتی ہے۔ جن میں چھیننے کی طاقت نہیں وہ غریب اور نادار ہیں۔ ان کے باپ قتل ہو جاتے ہیں تو قاتل کھلے پھرتے رہتے ہیں۔ ہاں، میں نے کہا، میرے باپ کے قاتل کھلے پھر رہے ہیں، اور تمہاری بیوی تمہیں دل سے اتار کر کسی اور کے ساتھ دل بہلا رہی ہے، اس نے کہا۔ چھین لو دولت کے ڈھیر، اپنے قدموں میں لگا لو اور اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ۔ میرا خون ابلنے لگا تھا۔ رانی ایسے انداز میں بولتی تھی کہ اس کا ہر ایک لفظ جیسے میری روح میں اترتا جا رہا تھا۔ پرسوں رات دولت تیرتی جا رہی ہے، اس نے کہا، اگر تم جھپٹ کر وہ دولت دریا سے چھین لاؤ تو تم ہم میں سے ہو جاؤ گے۔ ابھی ہماری دنیا کے دروازے تم پر بند ہیں۔ تم مجھ پر کئی بار لپکے ہو، لیکن میں اپنی ذات کے کواڑ تمہارے سینے کے لیے نہیں کھول سکی۔ میں پابند ہوں، مجھے حاصل کرنا ہے تو امتحان میں پورا اترنے کی کوشش کرو۔
میں امتحان میں پورا اترنے کے لیے جا رہا تھا۔ میرے ساتھ 7-8 آدمی تھے۔ وہ سب بھیس بدل سکتے تھے۔ میں اگر بھیس بدلتا تو بھی پہچانا جاتا، کیونکہ میرا قد بت ہی ایسا تھا۔ میرے نقش و نگار اور میرا رنگ و روپ بہت مختلف تھا۔ اگر یہ مشکل پیش نہ آتی تو ہم چٹاگانگ سے ریل گاڑی پر چلے جاتے اور چاند پور پہنچ کر گنگا ندی کے کنارے اس مقام پر پہنچ جاتے جہاں مجھے امتحان میں اترنا تھا۔ ایک دخانی کشتی آ رہی تھی جس کا نام سندر بن تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس میں کچھ سونا اور بہت سی نقدی آ رہی ہے۔ اسے سمندر تک جانا اور وہاں سے ممبئی جانے والے بحری جہاز میں چلے جانا تھا۔ مجھے گنگا ندی کا، جو دراصل بہت چوڑا اور گہرا دریا ہے، ایک موڑ بتایا گیا تھا جہاں دریا تنگ ہو جاتا ہے، مڑتا بھی ہے اور کناروں پر گھنا جنگل بھی ہے۔ مجھے ان 8 آدمیوں کی مدد سے اس دخانی کشتی کو لوٹنا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ممبئی کے 3-4 تاجر کبھی کبھی یہی کشتی جس کا نام سندر بن ہے کرائے پر لیتے اور تجارتی مال اور نقدی وغیرہ سمندر تک لاتے ہیں۔ اسے لوٹنے کی کوشش اس لیے نہیں کی جاتی تھی کہ اس کے ساتھ کرائے کے محافظ ہوتے تھے جن کے پاس بندوقیں بھی ہوتی تھی اور برچیاں بھی۔ یہ 8 آدمی جو میرے ساتھ بھیجے گئے تھے راستے اور علاقے اور دریا کے اس موڑ سے واقف تھے۔ ہمیں کئی میل فاصلہ پیدل طے کرنا پڑا، کچھ فاصلہ ایک کشتی میں طے کیا اور آدھی رات کے وقت ہم گنگا ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ میرے ساتھیوں نے ایک بادبانی کشتی کا انتظام کر لیا۔ اس کے ساتھ 2 ملاح تھے، ان کے ساتھ کرایہ طے ہو گیا، کچھ پیشگی دے دیا، انہیں روانگی کا وقت بتا دیا۔ بیچارے غریب ملاح چند روپیوں کے لالچ میں ہمیں شریف مسافر سمجھ کر ہمارے ساتھ موت کی منزل کو چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سندر بن کو اس موڑ سے علل صبح گزرنا تھا۔ ہم سب وقت اور فاصلے کا حساب کر کے کشتی میں سوار ہو گئے۔ ملاحوں نے بادبان کھول دیا اور کشتی ڈولنے اور تیرنے لگی۔ صبح کاذب تاریک تھی۔ میرے ساتھیوں میں 3 کشتی رانی کے ماہر تھے۔ کسی وقت یہ ان کا پیشہ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، یہ اشارہ پہلے سے طے تھا۔ انہوں نے دونوں ملاحوں کو پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں دریا میں پھینک دیا۔ اب کشتی ہماری اپنی تھی۔ صبح کا اجالا آہستہ آہستہ نکھرنے لگا اور ہمیں وہ موڑ نظر آنے لگا جہاں سندر بن کو رکنا تھا۔ ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، دور سے ہمیں ایک کشتی آتی نظر آئی۔ وہ چھوٹی سی تھی، دھواں چھوڑتی آ رہی تھی، اس کے کنارے پانی سے زیادہ اونچے نہیں تھے۔ میرے ساتھیوں نے اپنی کشتی اس کے راستے میں کر لی۔ سندر بن کی رفتار معمولی سی تھی۔ میرے 2 ساتھیوں نے رسہ تیار کر لیا جس کے سرے پر لوہے کی مضبوط ہک بندھی ہوئی تھی۔ میں نے دور سے ہی دیکھ لیا کہ اس کشتی کے کنارے پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کندھوں سے بندوقیں لگی ہوئی تھیں۔ سندر بن جب اور قریب آئی تو میں نے ریوالور نکال کر 2 گولیاں فائر کیں۔ دونوں محافظ اٹھے اور کنارے پر گر پڑے۔ کشتی کی رفتار کم نہ ہوئی، 2 اور آدمی اٹھے، میں نے 2 اور گولیاں فائر کیں۔ میرے ساتھیوں نے اپنی کشتی اس کے اور قریب کر لی۔ سندر بن کے ملاح نے اسے موڑا، مگر مڑتے مڑتے وہ ہمارے اتنا قریب آ گئی جیسے ہماری کشتی سے ٹکرا جائے گی۔ میرے ایک ساتھی نے ہک والا رسہ پھینکا، ہک اس کے کنارے کے ساتھ پھنس گئی۔ میں نے اپنی کشتی چلانے والوں سے کہا کہ بادبان فوراً ڈھیلا کر دو۔ بادبان تنا رہتا تو کشتی الٹنے کا خطرہ تھا۔ میں نے سندر بن والوں کو للکارا، کشتی روکو، بم آ رہا ہے۔ ایک اور محافظ سامنے آیا، اس نے بندوق سیدھی کی ہی تھی کہ میرے ریوالور کی گولی نے اسے وہیں دوہرا کر کے گرا دیا۔ سندر بن کے ملاح نے کشتی روک لی اور ہم سب اس میں کود گئے۔ مارواڑی تاجر ہاتھ جوڑ کر تھر تھر کانپنے لگے۔ ملاح اپنی جان بخشی کے لیے منت سماجت کرنے لگے۔ میرے ساتھیوں نے زیورات اور نقدی سمیٹی اور میں نے ملاح سے کہا کہ وہ کشتی سمندر کی طرف لے جائے۔ اگر اس نے کشتی کو واپس لے جانے کی کوشش کی تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ہماری کشتی ہک اور رسے سے سندر بن کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ ہم اپنی کشتی میں آ گئے، ہک اتار دی، بادبان کھول دیا۔ ہم کنارے کی طرف اور سندر بن سمندر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے اپنا پہلا شکار مار لیا تھا۔ کنارے پر آ کر ہم نے کشتی باندھی، اس کے ملاحوں کو ہم گنگا ندی کے حوالے کر کے آئے تھے۔ ہم جنگل میں داخل ہو گئے، ہمارے سامنے بڑی لمبی مسافت تھی۔ ہمیں اب بہت تیز چلنا تھا، ہم اس سے زیادہ تیز چلے۔ ایک ندی میں کشتی سے کچھ فاصلہ طے کیا اور آدھی رات کے بعد ہم بن مندر میں داخل ہوئے۔ میرا خیال تھا کہ ہمیں دیکھتے ہی اس پر اسرار مندر میں خوشی کا ہنگامہ برپا ہو جائے گا، مگر وہاں تو جیسے کوئی تھا ہی نہیں۔ میرے ساتھی بھی خاموش تھے۔ میں نے بلند آواز سے کہا، کہاں ہیں سب؟ انہیں جگاؤ۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے سرگوشی میں کہا، منہ بند رکھو۔
میرے 8 ساتھی ایک ایک کر کے وہیں کہیں غائب ہو گئے۔ نقدی اور زیورات انہی کے پاس تھے، میں وہاں اکیلا رہ گیا۔ مندر خاموش اور تاریک تھا۔ کیا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ یہی ایک سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ اگر میں نہ ہوتا تو یہ 8 بنگالی جو میرے ساتھ بھیجے گئے تھے، اتنی بڑی اور اتنی خطرناک واردات کبھی نہ کر سکتے۔ ساری اسکیم میری تھی اور دلیری بھی میری تھی، لیکن سارا مال وہ 8 بنگالی لے گئے تھے۔ مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ایک امتحان تھا جسے میں نے پورا کرنا تھا، ورنہ میں اس روح کا جو سانپوں کی ملکہ تھی قرب حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ میں امتحان میں پورا اترا تھا، مگر انہوں نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ میں نے سوچنے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ میں سوچ نہیں سکتا، اور جیسے میرے دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہو۔ میں اپنے اوپر ایک اثر محسوس کر رہا تھا، مگر اس اثر کو میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اب شاید میں اپنے متعلق کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ذہن میں اب کچھ اور طرح کے خیالات آتے تھے۔ ان کا تعلق بن مندر کے ساتھ، اس کے بھید اور اس کی وارداتوں کے ساتھ تھا۔ یہ خیال آتے تو میرا ذہن صاف ہو جاتا اور میرا دماغ بڑے اچھے طریقے سے سوچنے لگتا تھا۔ خیال آیا کہ یہ تو روحوں کا مسکن ہے، یہ زندہ انسان تو نہیں جو مجھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نظر آتے رہتے۔ میں ابھی ان میں پوری طرح شامل نہیں ہوا تھا، انہیں میں اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتا تھا، میں ابھی انہیں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اندر چلا گیا، جہاں تک میں پہلے گیا تھا وہاں تک چلا گیا، سوائے تاریکی کے وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں پکارا، رانی، رانی۔ اپنی آواز کی گونج کے سوا مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ یہ گونج نہیں، میری اپنی آواز تھی جو مجھے صاف سنائی دی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں مندر کے اندر اڑ رہا ہوں اور پکارتا جا رہا ہوں، رانی، رانی، رانی۔ اور واپس آئی ہوئی میری آواز مدھم ہوتے ہوتے خاموش ہو گئی۔ میں اندھیرے کمروں میں گھوم پھر کر واپس آ گیا اور دروازے میں بیٹھ گیا۔ مجھ میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ مجھ پر جو اثر بھی تھا، اس کے باوجود مجھے یاد تھا کہ میں پولیس سروس کا بھگوڑا ہوں اور پکڑے جانے کی صورت میں میرے لیے 3-4 سال قید کی سزا لکھی ہوئی ہے۔ اپنے بھگوڑا ہونے کا احساس تو تھا، لیکن میرے ذہن میں یہ سوچ نہ آئی کہ یہ جو 8 آدمی میرے ساتھ تاجروں کی دخانی کشتی کو لوٹنے گئے تھے، کیا یہ بھی روحیں یا بدروحیں تھیں؟ میرے دماغ پر بن مندر کے باسیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، مگر یہ احساس مجھے پریشان نہیں کر رہا تھا۔ میں دروازے میں سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ پہلے مجھے قدموں کی سرسراہٹ سنائی دی، پھر دھیمی سی آواز آئی، خانو۔ میں نے اوپر دیکھا، ایک تاریک سایہ کھڑا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ میں سدھائے ہوئے جانور کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کا قد مجھ سے بہت چھوٹا تھا اور جسم لاغر سا تھا، لیکن اس کے قدموں میں پھرتی تھی۔ وہ ان 8 آدمیوں میں سے لگتا تھا جو میرے ساتھ گئے تھے۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی، نہ میں نے اس سے کچھ پوچھا۔ وہ مجھے مندر سے دور لے گیا۔ یہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم گھاس اور جھاڑیوں کو روندتے اور چھوٹے چھوٹے درختوں کی ٹہنیوں کو جو ہمارے راستے میں آتی تھیں ہاتھوں سے ہٹاتے جا رہے تھے۔ تقریباً 2 فرلانگ گئے تو زمین بدل گئی۔ ایک تو گھنا جنگل ہو گیا تھا، دوسرے چٹانیں آ گئیں جنہوں نے راستہ بڑا دشوار بنا رکھا تھا۔ وہ رک گیا اور بولا، اب بائیں کو رہنا، دائیں کو ذرا سا بھی ہوئے تو دلدل پکڑے گی، بڑی خطرناک دلدل ہے، اس میں سے نکل نہیں سکو گے۔ بائیں طرف چٹان تھی، بار بار اس سے پاؤں پھسلتا یا ٹھوکر لگتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے درخت اتنے زیادہ تھے کہ کچھ دور تک جھک کر چلنا پڑا۔ بعض درخت ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان میں سے سکڑ کر اور پہلو کی طرف ہو کر گزرنا پڑا۔ ایک جگہ ہاتھ زمین پر لگا کر گزرے اور 15-20 قدم ہاتھوں اور پاؤں کے بل چلے، اور ہمیں باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میرے آگے جانے والے نے منہ سے ہلکی سی وسل بجائی، باتیں کرنے والے خاموش ہو گئے۔ اب راستہ ذرا آسان ہو گیا تھا۔ درخت بدستور گھنے تھے، اندھیرے میں ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے ہم 2 چٹانوں کے درمیان جا رہے ہیں۔ آ گئے؟ یہ ایک عورت کی آواز تھی، تم جاؤ۔ میرا گائیڈ رکا، میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے ایک طرف کو ہلکا سا دھکا دیا۔ میں ادھر گیا تو مجھے عورت کی آواز سنائی دی، میرا خانو آ گیا، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، تب مجھے پتا چلا کہ میں اس کے سامنے بیٹھا ہوں جس کی خاطر یا جس کے اثر کے تحت میں پولیس سے بھگوڑا ہو کر بن مندر میں آیا تھا۔ وہ رانی تھی جسے میں سانپوں کی ملکہ کہا کرتا تھا۔ خانو، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ تھام لیا اور ایسی آواز میں بولی جس میں پیار اور موسیقی تھی، میں جانتی تھی کہ تم اس امتحان میں پورے اترو گے۔
تم یہاں کیوں آ گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ مندر خالی کیوں ہے؟ وہ ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں گھنٹیوں کا ترنم تھا۔ اس کے سوا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ زمین پر بیٹھی تھی۔ ہمارے نیچے گدے جیسی کوئی نرم چیز تھی۔ میں نے اس کے بازوؤں کو پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ میرا چہرہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا اور اس کا سر میرے سینے سے آ لگا۔ اس کے بالوں کا لمس میرے چہرے پر اور میرے ننگے سینے پر یوں محسوس ہوا جیسے دھنی ہوئی روئی سے کسی نے میرا چہرہ اور سینہ سہلایا ہو۔ وہ ذرا پیچھے ہوئی اور میری گردن میں اپنا بازو ڈال کر مجھے لطیف سا جھٹکا دیا۔ اتنے کمزور سے جھٹکے سے مجھ جیسا جوان گر نہیں سکتا تھا، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں یوں آگے کو گرا کہ میرا سر اس کی آغوش میں جا پڑا۔ اس کی انگلیاں میرے بالوں میں رینگنے لگیں اور اس کا دوسرا ہاتھ میرے سینے پر پھرنے لگا۔ میرا جسم یوں آہستہ آہستہ سیدھا اور ٹانگیں لمبی ہونے لگیں جیسے سانپ مرنے سے پہلے آخری بار ہلتا ہے اور اس کے بل سیدھے ہو جاتے ہیں۔ مجھ پر نشہ طاری ہو گیا۔ یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں بڑی خطرناک واردات کر کے آیا ہوں۔ آج خیال آتا ہے کہ وہ عورت مجھ جیسے تنومند اور قداور جوان کو کیسے ہی زوردار جھٹکے دیتی، تھک جاتی، میں نہ گرتا، مگر میں گر پڑا تھا۔ عورت کے آگے طاقتور بادشاہیاں گری ہیں، بھائیوں نے بھائیوں کا خون بہایا ہے، عورت نے ایسے ہی لطیف جھٹکوں سے شہنشاہوں کے تخت الٹے ہیں۔ کیا عورت میں اتنی طاقت ہے؟ نہیں، مرد میں اتنی کمزوری ہے۔ عورت مرد کو گرا نہیں سکتی، مرد گرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ عورت ایک فتنہ ہے، ایک حسین دھوکہ ہے۔ نہیں، عورت کو دیکھ کر مرد کے اندر وہ ابلیس بیدار ہو جاتا ہے جس نے خدا کا حکم نہیں مانا تھا۔ مرد چاہتا ہے کہ اپنے آپ پر عورت کا طلسم طاری کر لے۔ میں تو ابلیس کا پجاری بن چکا تھا۔ بن مندر کے بوڑھے پروہت نے میری کن پٹیوں پر اپنے انگوٹھے رکھ کر آہستہ آہستہ ملا اور میری پیشانی کو اپنی انگلیوں سے سہلایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میرے ذہن میں ڈال دیا کہ محمد خان مر گیا ہے اور میں خانوں ہوں۔ بوڑھے پروہت سے پہلے مجھ پر یہی عمل رانی نے بھی کیا تھا۔ میں نے یہ اثر قبول کر لیا تھا، لیکن وہ عورت نہیں تھی، روح تھی، اور وہ 600 سال سے میرا انتظار کر رہی تھی، اور وہ سانپوں کی ملکہ نہیں، میرے لیے رانی بن گئی تھی۔ کسی کے ہلکے پھلکے قدموں کی سرسراہٹ کرتی آہٹ سنائی دی جو ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ رانی نے بڑے پیار سے میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھا اور اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو، تمہیں ایک اور دنیا کی سیر کرواؤں۔ ہمارے سامنے دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ رانی نے ان کی طرف دونوں ہاتھ بڑھائے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک گلاس دے کر چلی گئیں۔ رانی نے ایک گلاس میرے ہاتھ میں دے کر کہا، آہستہ آہستہ ایک ایک گھونٹ پیو۔ میں نے گلاس منہ سے لگایا تو تیز بدبو نے میرے ہونٹ پیچھے دھکیل دیے۔ رانی ہنسی اور اس نے کچھ کہے بغیر میرے ہاتھ کو جس میں گلاس تھا دھکیل کر میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔ میں نے ذرا سا گھونٹ لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ میرے گلاس والے ہاتھ کے نیچے رکھا اور گلاس میں جو چند ایک گھونٹ تھے وہ اس نے میرے حلق میں اتار دیے۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا کہ یہ ہے کیا، یہ کیسا ذائقہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یوں لگا جیسے تاریکی تاریک رہتے ہوئے بھی روشن ہو گئی ہے۔ میں جس ماحول میں بیٹھا تھا اس ماحول میں کوئی تبدیلی نہ آئی، پھر بھی ایک حقیقت کی طرح یہ احساس مجھ پر طاری ہو گیا کہ دنیا بدل گئی ہے، ماحول حسین ہو گیا ہے۔ رانی نے اپنا گلاس اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ میں نے لپک کر اٹھا لیا اور اس میں جو چند ایک گھونٹ تھے وہ میں نے ایک ہی گھونٹ کی طرح اپنے حلق میں انڈیل لیے۔ مجھے جل ترنگ سنائی دی۔ یہ رانی کی ہنسی تھی۔ میں تاجروں کی کشتی لوٹنے کے لیے گیا تھا، واپس بھی آیا تھا۔ یہ بڑی مشکل مسافت تھی۔ میں تھک گیا تھا۔ یہ تھکن جو مجھ پر غنودگی طاری کر رہی تھی جانے کہاں غائب ہو گئی۔ غنودگی بیداری میں بدل گئی۔ خانوں سو گیا، ابلیس بیدار ہو گیا۔ میں رانی کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میں نے کہا، اور پلاؤ۔ گلاس آیا اور خالی ہو گیا۔ رانی کی ہنسی کا جل ترنگ سنائی دیتا رہا۔ میں شیطان کا چیلا تھا، اس کی پوجا کرتا رہا۔ پھر اس دنیا پر سیاہ پردہ پڑ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں نرم سے بستر پر پڑا تھا۔ میں نے بستر پر دائیں بائیں ہاتھ پھیرے۔ میں اکیلا تھا۔ کہیں سے روشنی آ رہی تھی۔ میرا سر کچھ بوجھل تھا۔ بڑی آہستہ آہستہ میرا ذہن بیدار ہوا اور مجھے رات کی واردات اور رانی کی ہنسی یاد آنے لگی۔ میں اٹھ بیٹھا۔ میرے ارد گرد کوئی درخت نہیں تھا، گھاس بھی نہیں تھی، چٹانیں نہیں تھیں، تاریکی نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھا۔ یہ ایک کمرہ تھا اور میں فرش پر بچھے ہوئے بستر پر بیٹھا تھا۔ کمرے کی ہیبت بتا رہی تھی کہ یہ بن مندر کا کمرہ ہے۔ میں سوچنے لگا کہ میں جنگل سے یہاں تک کیسے پہنچا؟ کیا میں زندہ انسان سے روح بن گیا ہوں؟
کیا مجھے اتنی طاقت مل گئی ہے کہ میں جس وقت چاہوں جہاں چاہوں وہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میں کیا بن گیا ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ اور ایسے کچھ اور سوال ایک ہی بار میرے ذہن میں آ گئے، مگر میں کچھ اس طرح محسوس کرنے لگا کہ میں کوئی اور ہوں اور میرے ساتھ ذہن کسی اور کا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ کیفیت مجھے ڈرا نہیں رہی تھی، اور ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں نے جو چاہا تھا وہ مجھے ملنا شروع ہو گیا ہے۔ مجھ میں اضطراب ضرور تھا اور میں اس بھید کو فوراً پا لینا چاہتا تھا، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ میں خود اپنے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور میرے پاس آ کر رکی۔ میں نے اسے پہچان لیا، یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے ایک سیاہ وحشی سے بچایا اور اس وحشی کو جان سے مار ڈالا تھا۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن یہاں میں نے جو لڑکیاں دیکھی تھی ان جیسی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر نہیں تھی۔ وہ سنجیدہ تھی، بلکہ اس سنجیدگی میں اداسی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ ایک رات میں مندر کی طرف آیا تو یہ لڑکی مجھے مندر کے قریب راستے میں ملی تھی، اور اس نے مجھے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ سب دھوکہ ہے۔ میں یہ سمجھا تھا کہ اسے میرا امتحان لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ میں نے اس کی باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ تم ہی تھی نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ میں ہی تھی، اس نے متین سے لہجے میں کہا۔ میں تمہارا وہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ باتیں کرنے نہیں آئی۔ میں یہ دیکھنے آئی ہوں کہ تم جاگ اٹھے ہو یا ابھی سوئے ہوئے ہو۔ میرے پاس بیٹھو گی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ارونا ہے، میں بیٹھ نہیں سکتی۔ میں نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس طرح میرے پاس بیٹھی جیسے گر پڑی ہو۔ اس کا سر میرے کندھے پر آ پڑا۔ اس نے دیکھ لیا تو مجھے قتل کروا دے گی۔ اس نے کہا، میں تمہارے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں، کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ میں تمہارے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھوں جتنا مجھے بتایا جائے۔ میں تمہارا حکم نہیں مان سکتی۔ وہ مجھ سے الگ ہو کر ذرا پرے سرکنے لگی تو میں نے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ خانو، اس نے آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کر دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، مجھے چھوڑ دو۔ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، لیکن مجھے کھلونا نہ سمجھو۔ کیا تم شیطان کی پجارن نہیں ہو؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی۔ تم بھی روح ہو؟ میں نے پوچھا۔ بتا دو، میں رانی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم میرے پاس بیٹھی رہی ہو۔ تم نے میری عزت بچائی تھی، اس لیے بتا دیتی ہوں کہ میں روح نہیں ہوں۔ اس نے کہا، میری روح مر چکی ہے اور میں جسم ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، تم اب اس قابل نہیں رہے کہ میری بات سمجھ سکو۔ تم سمجھ بوجھ کی دنیا سے نکل آئے ہو۔ میں خوش ہوا کہ اس نے تصدیق کر دی ہے کہ میں سمجھ بوجھ کی دنیا سے نکل آیا ہوں، اور اب میں روح ہوں اور میں شیطان کا پجاری ہوں۔ مجھ میں جو جذبات رہ گئے تھے وہ صرف ابلیسیت تھی، اور اس لڑکی کو میں ابلیسیت کی نیت اور نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں نے اسے بیٹھنے کو کہا تو اس نے کہا کہ وہ میرا حکم نہیں مان سکتی۔ میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دیتی ہوں، اس نے کہا، میں روح نہیں ہوں، بدروح ہوں۔ اگر تم نے کسی کو بتایا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا باتیں کی ہیں تو تمہارا سر تمہارے دھڑ سے الگ ہو جائے گا، اور تمہاری آنکھیں تمہارے جسم کو جلتا ہوا دیکھیں گی۔ تم نے اس کالے وحشی کا سر اس کے دھڑ سے کیوں جدا نہیں کر دیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں ابھی تمہیں اس بات کا جواب نہیں دوں گی، اس نے جواب دیا۔ جواب دینے کا وقت شاید آ جائے، اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد کے واقعات خواب کی طرح یاد ہیں۔ کوئی واقعہ یاد آتا ہے تو یادوں کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ میں خواب ہی دیکھتا رہا ہوں۔ کچھ باتیں ذہن پر ایسی نقش ہوئیں کہ اب تک ذہن سے مٹی نہیں۔ اسی رات یا اس سے اگلی رات مجھے اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں مجھے بوڑھے کے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ اس رات بھی کمرے میں چبوترے پر وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ ایک لمبا سانپ اس کے جسم پر رینگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے 4 جوان لڑکیاں کھڑی تھیں، اور چبوترے سے دور دائیں اور بائیں 15-16 آدمی کھڑے تھے۔ ان کا لباس اور حلیہ وہی تھا جو میں نے پہلے بیان کیا ہے۔ میرے ساتھ رانی تھی، اس نے میرا ایک ہاتھ پکڑ کر رکھا تھا۔ وہ بوڑھے کے سامنے چبوترے کے پاس دو زانو ہو گئی۔ میں بھی دو زانو ہو گیا۔ رانی سجدے میں جانے کی طرح جھکی، میں نے بھی ایسے ہی کیا۔ معبود، رانی نے کہا، تمہارا نیا چیلا اس امتحان میں پورا اترا ہے جس میں اسے ڈالا گیا تھا۔ کیا اب یہ ہم میں سے ہے؟ ہاں، یہ ہم میں سے ہے، بوڑھے نے نحیف سی آواز میں کہا۔ کمرے میں جتنی لڑکیاں اور آدمی تھے انہوں نے بیک آواز میں کہا، یہ ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے، یہ اس کی عبادت کرے گا جو عبادت کے لائق ہے۔ 2 آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک کے گلے میں ڈھولک تھی جو وہ بجاتا چلا آ رہا تھا۔
दूसरे ने हाथों पर एक प्लेट उठा रखी थी। प्लेट में एक खुश्क इंसानी खोपड़ी थी। उसने प्लेट बूढ़े के आगे चबूतरे पर रख दी। उठो, बूढ़े ने कहा, और खोपड़ी को अपने हाथों में लो। मैंने उसके हुक्म की तामील की। उसमें दो बड़े बड़े सुराख हैं, बूढ़े ने कहा। इनमें देखो, देखते रहो, देखते रहो। मैं देखता रहा। ये तुम्हारी अपनी खोपड़ी है, बूढ़े ने कहा। क्या इन सुराखों में तुम्हें अपनी आंखें नजर नहीं आईं? मैं खामोश रहा। मुझे अभी आंखों के सुराख नजर आ रहे थे। अपने आप को पहचानो, बूढ़े ने कहा। खोपड़ी तुम्हारे चेहरे में बदल रही है, देखते रहो। मैं टिकटिकी बांध कर देखता रहा और यकीन करें कि खोपड़ी मेरे चेहरे में बदल गई। मैंने अपने आप को अच्छी तरह पहचान लिया। आंखें खुली हुई थीं। चेहरे पर जवानी का भरा भरा गोश्त था। ये मेरा चेहरा था। मैंने अपना चेहरा उठा रखा था। हाँ माबूद, मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, ये मेरा सर है, मेरा अपना चेहरा है। कहो, बूढ़े ने कहा। अगर मैं शैतान से बेवफाई करूं, अपने साथियों को धोखा दूं, बन मंदिर का राज दुनिया के किसी इंसान को दूं, शैतान की इबादत से गुरेज करूं तो मेरा सर मेरे जिस्म से अलग होकर मेरे हाथों में आ जाए। और मैं जानता हूं कि रूह का जब सर कट जाता है तो वो जंगलों और ब्याबानों में भटकती फिरती है। मैं उसके अल्फाज दोहराता गया। ये हलफ था जो मैंने उठाया। मुझे कहा गया कि खोपड़ी रख दूं। मैंने खोपड़ी रख दी और इसके साथ ही कमरे में जो कोई भी मौजूद था वो ढोलक की थाप पर नाचने लगा। थाप तेज होती गई, मैं भी नाच रहा था, नाच भी तेज होता गया। फिर ऐसे हुआ जैसे हम में से किसी में भी इतनी ताकत नहीं रही कि अपने आप को रोक ले। सब पर पागलपन सा सवार हो गया था। उससे 20-22 रोज बाद मुझे पहली बार शैतान की इबादत में शरीक होने का मौका मिला। ये इबादत पूरे चांद की रात को की जाती थी। उस रात चांद पूरा था। मंदिर के पिछवाड़े एक मैदान में, जिसके दो तरफ चट्टानें और एक तरफ नीम दायरा घने दरख्तों का था, सब जमा हो गए। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। उनकी तादाद 40-50 थी। सब दायरे में खड़े हो गए। दरमियान में लकड़ियों का ढेर लगाकर उसे आग लगाई गई। बूढ़ा पुरोहित आया। उसने आग में कुछ फेंका। आग बड़ी जोर से भड़क उठी। उसने अपने दोनों बाजू आगे को फैला दिए और कुछ बुड़बुड़ाने लगा। उसने अपने बाजू नीचे किए तो तमाम मर्द और औरतें नाचने लगीं। ये अजीब सा नाच था। सब दायरे में चलते जाते थे। उनके पांव इकट्ठे उठते और जमीन पर लगते थे। चंद चक्कर पूरे करके सब ने एक हुक्के के कश लगाए जो करीब ही पड़ा था। उसके बाद फिर नाच शुरू हो गया। फिर नाच होता रहा और कश भी लगते रहे। 3-4 आदमी गिर पड़े। उन्हें घसीट कर परे फेंक दिया गया। बूढ़ा जो आग के करीब खड़ा हुआ कुछ बुड़बुड़ा रहा था, नाचते हुए दायरे से निकल गया। और उसके बाद सब शैतान बन गए। औरतों के चीख नुमा कह कहे बुलंद हो रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सब दरख्तों में गुम हो गए और रानी मेरे पास खड़ी हो गई। मैंने उसे देखा। वो मुस्कुराई और मेरा बाजू पकड़कर मुझे मंदिर के अंदर ले गई। मेरी आंख खुली तो वो मेरे पास नहीं थी। कुछ दिन गुजरे और कुछ रातें गुजरीं। कभी ऐसे लगता जैसे मैं खुली फिजाओं में उड़ रहा हूँ, कभी ऐसे जैसे साफ शफाफ पानी में तैर रहा हूँ। एक अजीब सी कैफियत थी जो मुझ पर तारी रही। रानी कभी यूं लापता हो जाती जैसे मुझे कभी नजर नहीं आएगी, और ऐसे लम्हे भी आए जैसे मैं और रानी एक जिस्म की रूहें हों और हम कभी जुदा भी नहीं होंगे। कोई पाबंदी नहीं थी, किसी का डर नहीं था। डर खुदा का होता है, पाबंदी मजहब की होती है। वहां दोनों चीजें नहीं थीं। वहां शैतान का दस्तूर चलता था। अरोना भी मिलती रही, मगर मैंने उसके होंठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। कभी वो मेरे पास बैठकर मुझे देखती रहती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। तुम किसी की बेचैन रूह हो, मैंने एक बार उसे कहा था। हाँ, मैं बेचैन रूह हूं, उसने कहा था, लेकिन किसी की नहीं, मैं अपनी रूह हूं। क्या तुम शैतान की पुजारन नहीं हो? हूं। फिर मुझसे दूर क्यों हट जाती हो? क्योंकि तुम शैतान के पुजारी नहीं हो, उसने कहा। तुम शैतान के कैदी हो। पुजारी खिंचा हुआ आता है और उसके कदमों में सर रख देता है जो पूजा के लायक होता है। कैदी को लाया जाता है और उससे उसके आगे सजदे करवाए जाते हैं जो पूजा के लायक नहीं होता। हाँ हाँ, मैंने कहा, तुम बेचैन रूह हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें करती हो जो मेरी समझ में नहीं आ सकती। फिर उस वक्त का इंतजार करो जब तुम ये बातें समझने के काबिल हो जाओगे, उसने कहा। मगर उस वक्त समझना और ना समझना बराबर होगा। उसने ठीक कहा था, मगर जिस वक्त उसने ये बातें की थीं,
اس وقت میں ٹھیک اور غلط، سچ اور جھوٹ، خیر اور شر کو ایک سمجھ رہا تھا، اور میں نے ان میں فرق اس وقت جانا جب جاننا اور نہ جاننا، علم اور بے علمی ایک ہو گئے تھے۔ وہ رات آئی کہ مجھے ایک تاریک سرنگ میں پہنچا دیا گیا۔ سادھو سی قسم کا ایک آدمی میری دائیں طرف، اور ایسا ہی ایک اور سادھو دوسری طرف تھا، اور ایسا ہی ایک سادھو میرے پیچھے تھا۔ دائیں طرف والے سادھو کے ہاتھ میں لمبی ٹارچ تھی۔ وہ تینوں مجھے آگے ہی آگے لے کر جا رہے تھے۔ ایک سادھو مجھے بتا رہا تھا کہ یہ سرنگ نہیں، ہر طرف سے اوپر سے بھی ڈھکی ہوئی راہداری ہے۔ اس وقت بھی جب یہ مندر آباد ہوا کرتا تھا، اس راہداری میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک سادھو مجھے بتاتا جا رہا تھا، یہ راہداری اس وقت بھی تاریک ہوا کرتی تھی، تب اور اب کے درمیان صدیاں حائل ہو چکی ہیں۔ تب یہاں لوگ عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، اب ان کی آوازیں آتی ہیں، وہ یہی ہیں۔ مجھے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں، یہ کرخت سی چڑ چڑ تھی جو بلند ہوتی جا رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے ایک چیل دکھائی دی جو ہماری طرف اڑی آ رہی تھی۔ ایک سادھو نے مجھے پرے دھکیل دیا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ وہ چیل شاں شاں کرتی ہمارے درمیان سے گزر گئی۔ اس کے پیچھے ایک اور آ رہی تھی، وہ بھی گزر گئی۔ انہیں چیلیں نہ سمجھنا، ایک سادھو نے مجھے کہا، یہ چمگادڑیں ہیں لیکن یہ بدروحیں ہیں، روشنی نے انہیں بے آرام کر دیا ہے۔ میں ان کے ساتھ آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ سرنگ کے شاید 2 موڑ آئے تھے، اور پھر اگر مجھے اچھی طرح یاد ہے تو آگے سیڑھیاں تھیں جن سے ہم نیچے اترے تھے، یا سرنگ نیچے جا رہی تھی۔ چمگادڑوں کا شور پہلے سے زیادہ کرخت ہو گیا، اور اتنا زیادہ ہوتا جا رہا تھا کہ تینوں میں سے جو سادھو میرے ساتھ بات کرتا اسے اونچا بولنا پڑتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں 2-3 چمگادڑ اکٹھے اڑتے آتے اور ہمارے درمیان سے گزر جاتے تھے۔ ہمیں بڑی زور کی چی چی اور چڑ چڑ سنائی دی۔ سادھو نے ٹارچ اوپر کی، جالے چیتڑوں کی طرح لٹک رہے تھے، چھت نظر نہیں آتی تھی۔ ایک چمگادڑ جالوں میں الجھ گیا تھا، وہ جوں جوں پھڑ پھڑاتا تھا اور زیادہ جالوں میں الجھا جاتا تھا۔ گھاس پھوس اور درختوں کی خشک ٹہنیوں نے ہمارا راستہ روک لیا۔ اس ڈھیر میں دیوار کھڑی تھی جو کائی سے سبز رنگ کی ہو گئی تھی۔ 2 سادھوؤں نے آگے بڑھ کر گھاس پھوس اور ٹہنیاں اٹھا کر ادھر ادھر بکھیر دیں، اور دیوار کا منہ کھل گیا۔ اگر یہ منہ دیوار میں فرش سے اونچا ہوتا تو میں اسے دریچہ سمجھتا۔ ایک سادھو فرش پر بیٹھ گیا اور دریچہ نما دروازے میں سرک کر غائب ہو گیا۔ تم بھی پاؤں پر سرک کر اندر جاؤ گے، سادھو نے کہا، اور تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جسے تم نے اپنے تصوروں میں آباد کر رکھا تھا۔ یہی تصور تمہیں پنجاب کے جھلستے میدانوں سے بنگال کے سبزہ زار میں لے آئے ہیں، جہاں ندیاں حسین ناگنوں کی طرح رینگتی ہیں۔ تم بنگال کے جادو کی تلاش میں آئے تھے، ہم تم پر اس طلسم کے دروازے کھول رہے ہیں۔ تمہیں یہیں آنا تھا، تمہیں رانی سب کچھ بتا چکی ہے۔ زندہ رہ کر تم اس راز کو نہیں پا سکتے تھے، تم موت کی منزل سے گزر آئے ہو۔ تم جسے اندھیرا سمجھ رہے ہو یہ اجالا ہے، اور جس اجالے سے تم آئے ہو وہ اندھیرا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور میں سن رہا تھا، اور اس طلسم کے دروازے مجھ پر کھل گئے۔ میں پاؤں پر بیٹھا اور سرک کر آگے چلا گیا۔ ٹارچ کی روشنی اندھیرے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک فراخ کمرہ تھا جس کی دیواریں کائی سے ڈھکی ہوئی تھیں اور چھت سے جالے لٹک رہے تھے۔ کمرے میں بدبو تھی۔ میں کمرے کا اور زیادہ جائزہ نہ لے سکا کیونکہ میری نظریں ایک انسانی کھوپڑی پر جم گئی تھیں جو لکڑی کے ایک باکس پر رکھی تھی۔ اس کھوپڑی کو اٹھاؤ اور باکس کھولو، سادھو نے مجھے کہا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھوپڑی اٹھا لی اور دوسرے ہاتھ سے باکس کا ڈھکنا اٹھایا۔ سادھو نے ٹارچ کی روشنی باکس میں ڈالی، میں اس پر جھکا ہوا تھا۔ پھر میں بدک کر پیچھے ہو گیا۔ باکس میں جو کچھ بھی رکھا تھا اس پر کم و بیش 1 گز لمبا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ ہلنے لگا اور باکس سے باہر آنے لگا۔ سادھو نے مجھے کہا کہ سانپ کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اسے اپنے جسم کے ساتھ لپٹ جانے دو۔ سانپ میرے جسم پر رینگنے لگا، لیکن باکس کے اندر میری نظر گئی تو میں بھول گیا کہ میرے جسم پر ایک سانپ پھر رہا ہے۔ باکس میں نوٹوں کی گٹھیاں پڑی تھی، بہت سے زیورات بھی تھے۔ دوسرے باکس کو کھولا تو وہ بھی نوٹوں کی گٹھیوں سے بھرا ہوا تھا، اس میں بھی زیورات تھے۔ کمرے میں ٹین کے 2 ٹرنک اور 2 لکڑی کے باکس پڑے تھے، وہ نہ کھولے گئے۔ مجھے ایک سادھو نے کہا کہ یہ خزانہ تمہارا ہے۔ میں ان باتوں کو دہراؤں گا نہیں جو میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں۔ میں تو دولت کا پجاری تھا، اتنی زیادہ دولت اور سونے کے زیورات دیکھ کر مجھ میں اگر کچھ عقل رہ گئی تھی تو وہ بھی ماری گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ کتنے دنوں بعد میں چٹاگانگ سے دور ریلوے لائن سے ذرا ہٹ کر گھنے جنگل میں چھپا ہوا تھا۔
وہاں ریلوے لائن گولائی میں مڑتی تھی، جہاں موڑ تھا وہاں دونوں طرف چٹانیں تھی۔ میں وہاں اکیلا چھپا ہوا نہیں تھا، میرے ساتھ 15 آدمی تھے جو ریلوے لائن کے دونوں اطراف چھپے ہوئے تھے، اور ہمارا شکار ایک ریل گاڑی تھی جو چٹاگانگ کو آ رہی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اس میں چٹاگانگ میں رہنے والی فوج، نیوی، پولیس اور سول کے ملازمین اور افسروں کی تنخواہ جا رہی ہے۔ مجھے اس ریل گاڑی کو لوٹنے کا حکم بوڑھے پروہت نے دیا تھا، جسے شیطان کے پجاریوں کا یہ فرقہ عبادت کے لائق کہتا تھا۔ اس کے ساتھ رانی بھی تھی۔ اس وقت رانی کے جسم پر باریک سا ایک کپڑا تھا، جو نہ ہوتا تو بھی کوئی فرق نہ پڑتا۔ بوڑھے پروہت نے مجھے اس موڑ سے ریل گاڑی کے مڑنے کا وقت بتایا تھا، اور رانی نے بتایا تھا کہ رقم لکڑی کے بکسوں میں ہوگی جن کے تالے لگے ہوئے ہوں گے۔ تالوں پر کپڑا چڑھا ہوا ہوگا اور کپڑوں میں لاخ کی مہریں لگی ہوئی ہوں گی۔ یہ دراصل مال گاڑی ہے، بوڑھے پروہت نے کہا تھا۔ اس میں ایک بوگی سواری گاڑی کی ہوگی، اس میں 20-25 فوجی ہوں گے جن کے پاس رائفلیں ہوں گی۔ یہ خزانے کی گارڈ ہے۔ تمہارے ساتھ 15 آدمی ہوں گے، ان آدمیوں میں صرف 4 کے پاس ریوالور ہوں گے، سب کے پاس خنجر یا دھا ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آج تک انگریزوں کی کوئی گاڑی نہیں لوٹی گئی۔ یہ کام تم کر سکتے ہو۔ تم میں اتنی طاقت اور اتنی عقل ہے کہ ریل گاڑی کو روک کر سارا خزانہ ان آدمیوں سے جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اٹھوا لاؤ۔ مقابلہ بڑا سخت ہوگا لیکن فتح تمہاری ہوگی۔ اس نے اور رانی نے مجھے کچھ طریقے بتائے، اور بوڑھے پروہت نے پھر وہی باتیں کی جو اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں وہ ڈال چکا تھا۔ اس نے مجھے یاد دلایا کہ میں شیطان کا چیلا ہوں اور دولت لوٹنا میرا فرض ہے۔ اس نے کہا کہ دولت اور شیطان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے جو شیطان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ دولت کے زور پر ہر شیطانی کام کرتے ہیں، لیکن شیطان کے نام پر بدکتے اور شیطان کو دھتکارتے ہیں۔ میں نے بوڑھے پروہت سے نہ پوچھا کہ میں اگر روح ہوں اور تم سب روحیں ہو تو ریل گاڑی کو روکنے، لوٹنے اور مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں اپنے ساتھی روحوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا کہ گارڈ کو نظر آئے بغیر خزانے کے باکس اڑا لاؤں؟ میں نہیں جانتا کہ میں نے اس سے کیوں نہ پوچھا۔ مجھے اتنا ہی احساس تھا کہ بوڑھے پروہت نے جو مجھے حکم دیا ہے اسے پورا کرنا ہے، اور یہ بھی کہ یہ کام عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔